अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। इंतखाबात अल्तवा केस, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से मौजरत कर ली। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 16 अगस्त को अबूरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन कराना अबूरी हुकूमत का काम है। मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कोशिश है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर को 13 अरब डॉलर्स तक ले जाएं। अब मईशत पर सियासत करना बंद करें और मुआशी रोड मैप बनाएं। तोशा खाना केस, इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान के वकील का कहना था कि वो सिक्योरिटी खदशात के बाइस अदालत में मौजूद नहीं हैं। वो वीडियो लिंक के जरिए भी अदालत में पेश हो सकते हैं। लकी मरवत में दहशत गर्दों का पुलिस पर हमला। DSP इकबाल मोहम्मद समेत 4 अहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहरियों को मुफ्त आटा इज्जत और तकरीम के साथ मिलने का दावा हवा हो गया। शहर में मुफ्त आटा स्कीम का 12वां रोज। शहरियों के लिए इंतजाम बेहतर ना हो सके। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए बुजुर्ग, मर्द, खवातीन और बच्चे लाइनों में खड़े ख्वार होने लगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई और बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर की गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई और बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर की गई। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल पेश किया गया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने ऐवान में पेश किया, जिसके हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट पड़े। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मुखालफत की और एहतजाजन अपनी निशिस्तों पर खड़े हो गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। इस दौरान सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बना लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया। PTI सेनेटर्स ने अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया, जबकि सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर बहरामंद तंगी के दरमियान हाथापाई हुई। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि कवानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश रखनी पड़ती है और कानून डट कर खड़ा नहीं होता बल्कि रद्दोबदल से मुमकिन होता है। ऐसे केसेस पर सुमोटो लिए गए कि लोगों ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली, लेकिन अब चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर तरीन जजेस सुमोटो का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। आजम नजीर तारण ने कहा कि इदारे चलाने के लिए मुख्तलिफ रवैयों का सामना है। आइन के आर्टिकल 191 के ताबे पार्लिमान आइन में तरमीम कर सकती है और आइन कहता है कि एक दूसरे की हुदूद में गैर जरूरी मदाखलत ना करें। वजीर कानून ने कहा कि ये देरीना मुतालबा था
سپریم کورٹ سے آواز آئی کہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بل کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے اور اہم معاملے کو کمیٹی میں نہ بھیجنے کی اپنی حکومت میں بھی مخالفت کرتا تھا۔ بل کے وقت پر اعتراض ہے کیونکہ ابھی اس سے متعلق الیکشن کا کیس سپریم کورٹ کے پاس چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں آئینی مسئلہ چل رہا ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت پوچھ رہی تھی کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن تاخیر سے کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئینی ترامیم کے بغیر 184/3 میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ آئین کے آرٹیکل 184/3 میں تبدیلی کے آئینی ترمیم چاہیے۔ پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ میں فلور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بل اگلے 20 دن میں کالعدم قرار دیا جائے گا۔ ہم صرف فیڈرل قانون فہرست میں ہی قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات پر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ وکلا فلاح اور تحفظ بل 2023 بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ سینٹ اجلاس کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بینچ کا ٹوٹنا نشاندہی کرتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ عدالت میں جو دراڑیں نظر آ رہی ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ متحد نظر آئے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کے لیے عدالت پہنچا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، میرے ساتھی جج جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی اور کہا کہ گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد اگر موجودہ بینچ کیس کارروائی چلانا چاہ رہا ہے تو میں کیس کو سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد جج کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ بینچ ٹوٹنے کے حکم نامے میں کارروائی آگے بڑھانے کی وجوہات بھی شامل کی جائیں گی اور آج کے حکم نامے کے بعد نیا بینچ تشکیل دیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اس وقت ملک وہاں کھڑا ہے جہاں ایشوز کی بھرمار ہے۔ سیاستدان ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، راول پنڈی والے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 12 یا 16 اگست کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی۔ 16 اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی۔ الیکشن کرانا ان کا کام ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ایک بیان دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ڈائیلاگ ہی بہتر راستہ ہے لیکن اس کے لیے درست لائحہ عمل بنایا جائے۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ہم بین الاقوامی ادائیگی مسلسل کر رہے ہیں لیکن ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کا اعتراف کر لیا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ہم بین الاقوامی ادائیگی مسلسل کر رہے ہیں لیکن ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے۔ ذخائر میں گزشتہ 5 ہفتے سے بہتری ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے کو ذخائر $10 ارب پر لائے۔ کوشش ہے جون تک ذخائر کو $13 ارب تک لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کو جو $2 ارب واپس کیے وہ دونوں واپس آ گئے اور مزید کچھ آ رہے ہیں جبکہ IMF سے ٹیکنیکل باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2017 میں پاکستان کی معیشت 24ویں نمبر پر تھی جو 2022 میں 47ویں بن گئی ہے۔ یہ 5 سال میں کیا ہو گیا جو معیشت اتنی نیچے چلی گئی؟ ہم نااہلی اور غلط پالیسی کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ حکومت کے معاہدے کو ریورس کیا جس کی ہم بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ اب معیشت پر سیاست کرنا بند کریں اور معاشی روڈ میپ بنائیں۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایوان نے اسٹیٹ بینک میں ترمیم کی۔ اسٹیٹ بینک کو ریاست کے اندر ریاست بنا دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ اس سے بالکل علیحدہ ہو چکی ہے۔ مانیٹری پالیسی مکمل آزاد ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ریٹ فکس کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے اخراجات کم کرنے کے لیے ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے۔ انتخابات کا کیس سپریم کورٹ میں ہے۔ اس میں بھی ڈیجیٹل مردم شماری زیر بحث ہے۔ حکومت سب کے تحفظات دور کرے گی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے ایڈیشنل سیشن جج
ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکلاء نے چیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ آج بھی اسلام آباد بار کی ہڑتال ہے اور 3 روز سے ہڑتال چل رہی ہے۔ اس پر امجد پرویز نے کہا کہ وکلاء کی ہڑتال میں عمران خان تو شامل نہیں۔ اگر وکیل ملزم ہڑتال پر ہوتے تو عمران خان کو کمرہ عدالت میں ہونا چاہیے تھا۔ ٹرائل کی اسٹیج پر ملزم کی کمرہ عدالت میں حاضری لازم ہوتی ہے۔ عمران خان کو آنا چاہیے اگر ان کے وکیل ہڑتال پر جانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں موجود نہیں ہے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، لہٰذا عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے، تاہم دیگر عدالتی کارروائی جاری رکھیں گے۔ وکلاء کے دلائل پر جج نے استفسار کیا کہ مشترکہ مشاورت سے عدالتی سماعت سے متعلق بتا دیں۔ اس پر وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ رمضان کے بعد توشہ خانہ کی سماعت رکھ لیں، کیا جلدی ہے۔ جج نے فریقین کو ہدایت کی کہ آپ مشاورت کر لیں، عدالت تو 8:30 بجے بیٹھ گئی ہے۔ خواجہ حارث نے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کرنے کی تجویز دی، جس پر عدالت نے مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ دہشت گردوں کے پولیس پر حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت 4 اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دہشت گردوں کے پولیس پر حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت 4 اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں تھانہ صدر پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر ڈی ایس پی اقبال محمد نفری کے ہمراہ تھانہ صدر روانہ ہوئے تو پیر والا موڑ کے قریب ڈی ایس پی کی بختر بند گاڑی بارودی مواد سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید سپاہیوں میں وقار، علی مرجان اور سپاہی کرامت اللہ شامل ہیں، جبکہ ڈی ایس پی قافلے میں شامل بختر بند گاڑی ڈرائیور سردار علی زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا، جبکہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ڈی ایس پی اور 4 پولیس شہدا کی نماز جنازہ آج پولیس لائن لکی مروت میں ادا کی جائے گی۔ یاد رہے گزشتہ ماہ بھی لکی مروت کے بخمل احمد زئی پولیس چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جسے جدید آلات کو بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اس سے قبل جنوری میں خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی شاہ طور پر حملہ کیا تھا، جس پر پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دہشت گرد فرار ہو گئے تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مفت آٹا اسکیم کا 12واں روز ہے، مگر انتظامیہ تاحال مفت آٹے کے لیے انتظامات بہتر نہ کر سکی۔ شہریوں کو مفت آٹا عزت و تکریم کے ساتھ ملنے کا دعویٰ ہوا ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف شہروں میں مفت آٹا اسکیم کا 12واں روز ہے، مگر انتظامیہ تاحال مفت آٹے کے لیے انتظامات بہتر نہ کر سکی۔ شہریوں کو مفت آٹا عزت و تکریم کے ساتھ ملنے کا دعویٰ ہوا ہو گیا۔ فری آٹے کے حصول کے لیے بزرگ، مرد، خواتین اور بچے لائنوں میں کھڑے خوار ہونے لگے۔ گھڑی شاہو مرکز کے باعث علامہ اقبال روڈ سے شملہ پہاڑی آنے والی ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ پہلے جو لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اب وہ حکومت کی طرف سے ملنے والے مفت آٹے کی جستجو میں مر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر نہایت دل خراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مفت آٹا اسکیم کرنے والے مقامات پر آٹے کی لوٹ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہروں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور اورکزئی میں لوگ آٹے سے لدے ہوئے ٹرکوں سے تھیلے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ پشاور کے علاقے ہزار خوانی میں تو لوگ اتنے مشتعل نظر آئے کہ وہ آٹے کا تھیلا لانے والے ٹرک پر چڑھ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے کے حصول کے لیے 3 گھنٹے بعد باری آتی ہے۔ مفت آٹا خوار ہو کر مل رہا ہے۔ ایک تھیلے کے لیے کبھی کہتے ہیں تم اہل نہیں، کبھی کہتے ہیں اب اہل ہو گئے ہو۔ اہل اور نا اہل کی یہاں اس طرح سے آواز آتی ہے جیسے ہم چور ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ بیٹھنے کا انتظام کروائیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔